जवाद अहमद साहब से सर तशरीफ ले आए। आए भाई जल्दी उनके हुए रवा जनाब जवाद अहमद साहब। इस दुनिया के अंदर अगर बराबरी और मुसावात की असलन कोई बात करता है तो वो ये नज़रिया है जो कि एक्चुअली इस दुनिया से इस्तेसाल और जुल्म खत्म करना चाहता है। वो नज़रिया ये कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, और यही बात जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिरी खुतबे में की थी कि आज से तमाम इंसान बराबर हैं। अफसोस और दुख की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग, जागीरदार, सरमायादार और बहुत ताकतवर अदारे, ताकतवर लोग, वो उनका नाम ले लेके जुल्म और इस्तेसाल करते हैं, जबकि उन्होंने बराबरी की बात की थी। मैंने फैसला किया कि मुझे लोगों के अंदर काम करना है तो किस तरह करूं, तो मैंने फिर म्यूजिक का सहारा लिया। मेरा पहला एल्बम जो था, उसका जो पहला गाना था वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर था। उसके अंदर मैंने गरीब और अमीर के दरमियान में फ़र्क को साफ दिखाया। लेकिन कुछ अर्से के बाद पता चला कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, इसके अंदर तकरीबन हर चीज़ ही इस वक्त इस हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है कि म्यूज़िक भी मकसद वाला नहीं कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो म्यूज़िक भी वो करना पड़ा दोबारा। फिर कभी कोई प्यार मोहब्बत के गाने गाए, कभी कोई भांगड़ा करवाया, लोगों को डांस करना चाहते थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की। मेरा पहला एल्बम जो था, अगर अभी भी कोई सुनेगा तो 14 साल पहले रिलीज़ किया था मैंने, उसका नाम था बोल तुझे क्या चाहिए। कभी किसी पॉप एल्बम का नाम ये नहीं होता, कभी कोई सिंगर इस तरह का नाम नहीं रखता, बोल तुझे क्या चाहिए। लोग तो रखते हैं, कोई भंगड़े के ऊपर नाम रखते हैं, कोई लड़की के ऊपर नाम रखते हैं, कोई प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। मैं चाहता था कि तो मकसदियत की बात की जाए। उसमें बहुत सारे गाने थे जो लोगों के लिए सोशल और पॉलिटिकल मैसेज रखते थे, लेकिन मुझे समझ आई कि नहीं, अभी मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत अरसा लोगों को नचाया, लोगों को एंजॉय करवाया, लोगों के साथ प्यार बांटा, और आज कम से कम इस मकसद में कामयाब हो गया हूँ कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। बड़ी मेहरबानी आप। मेरे फील्ड में मुझे शायद थोड़ा सा मुश्किल तरीके से चलना पड़ा। हमारा फील्ड बिल्कुल फ़र्क सा है, सारे जैसे लोग नहीं होते, बहुत सारे मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज जबकि मैंने अपना वो मिशन जो मैंने 15 साल पहले सोचा था, उसको हम इस वक्त मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, तो मैं तमाम लोगों के साथ, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं जो मुल्तान से और साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ मजदूर हैं, यहाँ किसान हैं। और आपको पता है ना कि जो भी मुआशरा या समाज आगे बढ़ता है वो 3 लोगों को इकट्ठ से बढ़ता है, एक तालिब इल्म, एक मजदूर और एक किसान। तो आप तीनों यहाँ मौजूद हैं आज। हमें लगता है कि ये जो समाज है पाकिस्तान का जो मुआशरा है, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो मुआशरती निज़ाम है, ये सारा का सारा हर निज़ाम की तरह एक ही चीज़ पे बेस करता है। वो चीज़ होती है इकोनॉमी, मुआशियात। किसी मुल्क की मुआशियात क्या है, किसी मुल्क की मुआशियात में एक आम आदमी का रोल क्या है, जो भी आदमी उसमें रहता है इस मुल्क के अंदर, वो किस तरह का आदमी है, वो क्या काम करता है। और आखिरकार ये सारी बात एक चीज़ पे ख़त्म होती है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं। एक महीने के बाद उसकी जेब के अंदर पैसे कितने होते हैं। तो आपको तो पता है पाकिस्तान में मिनिमम वेज कितनी है जनाब? मिनिमम वेज कितनी है जो कहा जाता है कम से कम 12,000 रुपया।
12,000 اور 11,000 چلیں، 12,000 پنجاب میں ہے، 11,000 ویسے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 12,000 یا 11,000 میں کوئی انسان اپنے خاندان کو پال سکتا ہے 12,000 میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر محنت کش جو ہیں، جو کہ اس ملک میں 5,000 6,000 3,500 4,000 روپے میں کام کرتے ہیں، وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو ہم آج جو یہاں پہ آئے ہیں نیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کو لے کے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ طبقہ جو آج تک ظلم و استحصال میں پس رہا ہے، اس سے اپنی بات کریں، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور اس ملک کے اندر برابری کے اوپر ایک انقلاب برپا کریں. ان قریب جو ہوگا ہم سب مل کے کریں گے، اور یہ جو انقلاب ہوگا اس کے اندر پھر کوئی امیر غریب نہیں ہوگا. سب سے جو ضروری بات ہے نا، مجھے پتا ہے اس مائک کے اوپر آ کے بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. ابھی مجھے بہت قابل عزت ہماری جو ساتھی ہیں منزہ، انہوں نے بھی کہا کہ جو نظام ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں بات کرنی چاہیے، مطلب پورے نظام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر سے ریفارمز کرنے چاہیے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے دنیا میں جب کہ آپ نظام کے ساتھ چلنا تو دور، آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے ایک ہی دفعہ. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں میں نے دنیا میں جو کچھ بھی مل سکتا ہے نا وہ سارا میں نے حاصل کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی مل سکتا ہے نا کسی انسان کو، وہ سب میرے پاس ہے. پیسے بھی ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو، شہرت بھی ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، پوری دنیا میں جانتے ہیں. شہرت چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو عزت چاہیے ہوتی، پیار چاہیے ہوتا ہے، وہ بہت ملا ہے لوگوں سے. تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے تو اپنی دولت کو بڑھانا چاہیے، مجھے تو اپنی شہرت کو اور زیادہ کرنا چاہیے. مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کی کیا ضرورت ہے جہاں کسان اور مزدور میرے سامنے بیٹھے ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے کام شام کروں، کوئی فیکٹری لگا لوں، کسی حکومتی نمائندے کے ساتھ مل کے کوئی ٹینڈر پاس کروا لوں، کوئی زمینیں لے لوں، وہاں پہ کسانوں کو آگے لگا دوں، کاشتکاری کرواؤں. کھیت مزدور تو ایسے بہت ملتے ہیں آج کل پاکستان میں، بیکار بیٹھے ہوئے لوگ جتنے مرضی پیسوں میں کام کروا لیں. میں انڈسٹری میں جتنے مرضی پیسے میں مزدوروں کو کام کرواؤں. تو میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو میں پاگل ہوں، اور یا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں واقعی پاگل ہی ہوں. تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا میں انقلابی ہوں. آپ میں سے کون کون انقلابی ہے؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. یہ آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جس انقلاب کی ہم بات کریں وہاں تک جائیں گے. ہم جس انقلاب کی بات کریں وہ برابری کا انقلاب ہے. اس میں پھر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، اس میں کوئی غریب امیر نہیں ہوگا. اس میں ہم سب اکٹھے کھڑے ہوں گے، ہم سب کے بچے ایک ہی اسکول میں جائیں گے، ہم سب کو ایک ہی طرح کی دوائی میسر ہوگی، دستیاب ہوگی، وہی دوائی جو سب سے مہنگی ہوتی ہے. میں اسپیچ کے بعد آپ سے ڈسکشن کر لیتا ہوں. ہاں مہربانی. تو کیا آپ سارے صرف اتنا مجھے بتائیں کہ مزدور اور کسان آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا حق کیا ہے؟ ابھی بڑی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، حق چاہیے، حق چاہیے. اور یار مجھے کوئی آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے حق کیا ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی حوصلہ کرے کھڑا ہو کے بتائے حق کا کیا مطلب ہے. آپ میں سے کسی آدمی کا بھی کیا حق ہے؟ بھائی ایک فیکٹری کا مزدور ہے، اس کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ اس کی تنخواہ ہی ہو سکتی ہے نا. تنخواہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، تھوڑی کم ہو جائے گی.
کھیت مزدور کا کیا حق ہے؟ اس کو کہیں گے بھائی کام کیا پیسے دے دو، زیادہ ہو کم ہو پیسے دے کے ختم ہو گیا، اس کا حق ختم ہو گیا جی۔ اچھا باعزت روزگار کا مطلب کیا ہے؟ باعزت روزگار جو ہے وہ اگر آپ کے بچے کو بہت اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، بے شک باعزت روزگار ہے، کوئی آپ کو ٹھوکر نہیں مار رہا، آپ کی بڑی عزت کر رہے ہیں، جناب کیا حال ہے جناب امجد صاحب، آئیے فیکٹری میں کام کیجئے، بہت شکریہ آج آپ نے کام کر لیا، یہ لیجئے پیسے 600 روپیہ، قابل عزت روزگار تو ہے جناب، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا آپ بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں عزت سے؟ تو بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حق کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے اصل میں وہ خواہش، وہ جذبہ کہ میں جو ہوں ایک انسان ہوں اور مجھے ہر چیز چاہیے۔ آپ کے بچے سے پوچھیں اس کا حق کیا ہوگا، آپ کو بتائے گا۔ غریب کا بچہ ہو یا امیر کا، جب وہ پیدا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے جی۔ اس کا حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے آپ کو۔ وہ جاتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے مجھے یہ لے دیں، آپ کہتے ہیں نہیں لے کے دے سکتے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ لے دیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں لے کے دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے جی آپ کا حق نہیں ہے۔ ایک بچے کا حق مارتے ہیں آپ، یہ کہہ کے کہ باعزت روزگار اس کا باپ کو مارا، اور لے کے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھیں یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جو اصل بات ہے جس کے لیے آپ کو تھوڑا پڑھنا پڑے گا، یہ جو جدوجہد ہوتی ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو جاتی۔ جدوجہد کے لیے بڑا لکھنا پڑھنا بھی پڑتا ہے، اور مزدوروں اور کسانوں کو لکھنا پڑھنا پڑے گا۔ ہم جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، ہم صرف ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ہم مزدوروں اور کسانوں کی لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون لیڈر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں خاموش ہو گئے، کوئی لیڈر نہیں آپ میں؟ اور بھائی آپ میں کون کون لیڈر ہے؟ کیا آپ سارے جو ہیں وہ لیڈروں کے پیچھے سر جھکا کے چلنے والے لوگ ہیں؟ تو پھر آپ کی قسمت بھی ایسی رہے گی۔ میں پھر پوچھتا ہوں آپ میں سے کون کون لیڈر ہے؟ جس انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیڈر سارے ہوتے ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہوتا، سارے کے سارے لیڈر ہوتے ہیں، سب مل کے چلتے ہیں۔ اور میرا کیا پتا یا آپ کا کیا پتا، یا ادھر کتنے بھی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا پتا، آج رہے آج ہیں کل نہ رہے، کل میں مر جاؤں میں اپنے کو بڑا لیڈر سمجھوں کہ جناب کمال ہو گیا میرے ساتھ تو لوگ آ رہے ہیں، میں بڑا لیڈر ہوں۔ یاد رکھیں لیڈر جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اکٹھ ہوتا ہے اور وہ نظریہ ہوتا ہے، اور نظریہ آپ لوگوں کے پاس سب سے بڑا موجود ہے، مزدوروں کسانوں کے پاس۔ آپ ہی ہیں جو اس دنیا میں اگاتے ہیں ہر چیز جو لوگ کھاتے ہیں، آپ ہی ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں سب کچھ وہ بناتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، کپڑوں سے لے کے ہر چیز تک، یہ گاڑیاں بھی آپ بناتے ہیں فیکٹریوں میں۔ تو یار یہ سارا کچھ آپ کا ہے بھائی، اور یہ مان لیجئے کہ یہ صرف نہ کسانوں کا مزدوروں کا ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ دنیا میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ سب کو ملے۔ یہ زمین کس کی ہے جناب؟ زمین کس کی ہے؟ خدا کس کا ہے؟ ایک کا ہے، سب کا ہے۔ تو پھر زمین کس کی ہے؟ تو پھر سب کو ملنی چاہیے نا، برابری پہ ملنی چاہیے۔ یہ جو فیکٹریاں ہیں اس ملک کے اندر، جو انڈسٹری ہے، یہ پتہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ انسانوں کا خون چوسا جاتا ہے، پہلے ان کا خون چوستے ہیں، اس کے پیسے بناتے ہیں، ان پیسوں سے مشینیں لیتے ہیں، ان سے پھر زمین خریدی جاتی ہے، وہاں پہ مشینیں لگائی جاتی ہیں، وہ بن جاتی ہے انڈسٹری۔ انڈسٹری کے اندر دوبارہ انسانوں کو ڈالا جاتا ہے، دوبارہ ان کا خون چوسا جاتا ہے، وہ آپ کو پیدا کر کے دیتے ہیں، آپ دوبارہ پیداوار لیتے ہیں، ان سے پیسہ بناتے ہیں، آپ ایک فیکٹری اور لگاتے ہیں، وہاں پہ پھر مشینیں لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اور مزدور لے کے آتے ہیں، وہ پھر ان کا خون چوستے ہیں، آپ پیسہ پھر آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دو طبقات ہیں، یہ یاد رکھیں، دو طبقات صرف۔ یہاں پہ میرے بہت سے دوست ایسے بیٹھے ہیں جو مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، جو
کسان بھی ہیں, جو مزدور بھی ہیں, جو ہو سکتا ہے سروس انڈسٹری کے لوگ ہوں, لوگوں پی آئی اے کے لوگ ہوں, ریلوے کے ہوں, واپڈا کے ہوں, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دنیا میں صرف دو طبقے ہیں, لیکن ایک امیر غریب کی بات نہیں کر رہا, امیر غریب تو ہیں ہی, بن جاتے ہیں خود ہی. دو طبقے ہیں دنیا میں صرف, ایک جو سرمایہ دار ہیں اور دوسرے جو تنخواہ دار ہیں. اس کو کہتے ہیں ویج لیبر, تنخواہ کے کام کرنے والے. اس پورے ملک میں تمام لوگ ویج لیبر ہیں. اس میں جو چھوٹا کاروباری ہے نا وہ بھی مزدور ہے, کیونکہ وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے. اس ملک کے اندر اصل جو لوگ اس ملک کی اکانومی چلاتے ہیں وہ سرمایہ دار ہیں. جناب ہمیں صرف اتنی سی بات آج کرنی ہے آپ سے یہاں پہ کہ دیکھیں میں نے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو کچھ حاصل کیا ہے میں نے تو اس کو دیا ہے چھوڑ. میں تو کام کروں گا صرف مزدوروں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ. یہی میرے بھائی ہیں, میں آپ کا نمائندہ ہوں. آپ مجھے جس طرح مرضی لے کے چلیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں آپ کو جب کہوں گا یا میری ٹیم کہے گی کہ یہ کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, تو آپ کو بھی وہاں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جنگ جو ہے یہ آپ کی لڑ رہے ہیں. اور پتہ ہم آپ کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں, ہم کیوں مزدوروں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, مزدوروں کسانوں کے ساتھ ہم کیوں کھڑے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ بھی نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مزدور نہیں سمجھتے, وہ بھی مزدور ہیں. اس ملک کے اندر جتنے تنخواہ دار ملازم ہیں, چاہے وہ 2 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, چاہے وہ 6 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, وہ بھی مزدور ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنے مزدور سمجھنے پہ جو ہے نا شرمسار ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ مزدوری ہی کر رہے ہیں وہ بھی. تو ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مزدوروں کسانوں کے پاس میں کیوں آیا ہوں؟ یہ پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں بتاتا نہیں ہوتا اس طرح, اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آج مزدوروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں ان کو یہ کم از کم یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ان کے ساتھ ہوں. عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف, مسجد نون, پیپلز پارٹی, تینوں نوجوانوں کے ساتھ آپ کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتا اس الیکشن میں تینوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ لیں. ٹکٹ لے کے کیا کرنا تھا؟ پارلیمنٹ میں چلا جانا تھا. اگر جیت بھی جاتے ہیں فرض کریں, بڑی اچھی اچھی اسپیچز کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جیت بھی جاتے, تو مجھے بتائیں اس پارلیمنٹ میں جا کے کوئی بھی آدمی آپ میں سے بھی ایک چلا جائے تو کیا کچھ کر سکتا ہے مزدوروں کسانوں کے لیے؟ تو کیا اگر آپ کے پاس 2 راستے ہوں, ایک یہ کہ اس ملک میں جو اصل ظلم استحصال ہے جن لوگوں پہ ہو رہا ہے, مزدور اور کسان, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, یا پارلیمنٹ میں جا کے فضول میں سپیچز کریں جا کے, تو آپ کو کون سی راہ چننی چاہیے؟ آپ بتائیے. اگر آپ انقلابی ہیں تو کون سی راہ چننی چاہیے؟ تو جناب یہی میں کر رہا ہوں. میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ میں صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری پڑھائی ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ دنیا بدلے گی, اگر اس دنیا میں حقیقی معنوں میں مساوات اور برابری پہ مبنی ایک انسانی انقلاب آئے گا جو پورے کرہ ارض میں پھیل جائے گا, تو وہ انقلاب صرف اور صرف مزدور اور کسان لائیں گے. یہ وقت کی آواز نہیں ہے, یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر. یہ ہونا ہی ہونا ہے, اس نے ہونا ہے. تو کیا آج ملتان میں میں موجود ہوں, اس دن میں ٹریڈ یونین کے ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہاں میں نے یہ بات کی تھی. اس وقت بھی جتنا مجھے پیار اور محبت اس شہر سے اور صدر پنجاب سے ملتی ہے پورے پاکستان سے نہیں ملتی. یہ اتنا زبردست علاقہ ہے, آپ اتنے جفاکش محنتی زبردست لوگ ہیں کیونکہ آپ نے بہت مصیبتیں دیکھی ہیں, آپ نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں, آپ کو پتا ہے دکھ درد کیا ہوتا ہے. اس خطے میں آپ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو میں لوگوں سے کہہ رہا تھا, اپنے ٹریڈ یونین کے دوستوں سے, کہ جناب مجھے ایک بات لگ رہی ہے, میں ملتان میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ میرے لیے اچھے الفاظ بول رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار کر رہا ہوں, تو جاتے جاتے میں نے جذبات میں آ کے ایک بات بولی اور آج میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دنیا میں, پوری دنیا میں جو انقلاب ہونا ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں برابری کا جو انقلاب ہونا ہے, اور یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہوگا,
تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹارٹ جو ہے وہ ملتان سے ہوگا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سدن پنجاب کی مٹی اتنی زرخیز ہے, اتنی انقلابی مٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ملتان سے اٹھتے ہیں اور ہم پاکستان میں پورے پھیلتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی, یہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. یہ جس طرح کسی نے, میرے دوست نے آ کے کہا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان پہ ظلم کرتے ہیں زیادہ تر آبادی پہ, صرف اس لیے ظلم کرتے ہیں کیونکہ لوگ اس کا ظلم سہتے ہیں. جس دن یہ ظلم سہنا بند ہو جائیں گے اور جس دن گھر گھر میں انقلاب کا پیغام پہنچ جائے گا, اس دن پاکستان میں انقلاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو بھی. یہ مزدور اور کسان مارچ کریں گے سڑکوں پہ, یہ سڑکیں بھری ہوں گی, بازار بھرے ہوں گے, لوگ اتنے ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اور کیا کرنا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے کوئی تبدیلی آ سکتی اس ملک میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارچ کیے بغیر میں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ جو انسانی مارچ ہے جو کہ انسانوں کے آخری حق کے لیے ہوگی, یہ حق کہ اس دنیا میں جو کچھ اگتا ہے, جو کچھ بنتا ہے, جو کچھ ملتا ہے, اس میں ہم سب کا حق ہے, ہم سب کے بچوں کا حق ہے, کیا وہ مارچ اس کے بغیر یہ سب کر سکیں گے آپ؟ تو بھائی اس کے لیے تیار ہونا. پھر مجھے پتا ہے گھر جائیں گے تو دوبارہ ڈر لگے گا, دوبارہ پریشانی ہوگی, سوچیں گے یار یہ تو بڑی مشکل کام ہے, یہ کیسے ہوگا. تو جناب پھر ایسے ہی رہیں, ایسی بلکتے رہیں, مرتے رہیں, پستے رہیں, طبقات میں بٹے رہیں, غریب امیر, بہت غریب بہت امیر, مظلوم ظالم محکوم حاکم غلام آقا مالک ملازم, اسی طرح رہیں. پھر کیا ایسے رہنا ہے ساری عمر؟ جناب ایسے تو مزہ نہیں آیا, مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایسے رہنا ہے؟ تو میں آج صرف اتنا پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ دنیا جس میں اتنا غلہ ہے, اتنی چیزیں بنتی ہیں کہ اس دنیا میں صرف 7 ارب لوگ ہیں, جبکہ اس دنیا میں اتنا کچھ موجود ہے کہ 27 ارب لوگ اس دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم منصفانہ تقسیم کریں. ہمیں ایک ایسی دنیا چاہیے, ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے. یہ دنیا ختم ہو چکی ہے, یہ دنیا مردہ ہو چکی ہے, اس دنیا میں کوئی جان باقی نہیں ہے. یہ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی, یہ غربت ختم نہیں کر سکتی, یہ مہنگائی ختم نہیں کر سکتی, یہ بے روزگاری ختم نہیں کر سکتی. تو اس دنیا کا کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کو ختم کرنا ہی بہتر ہے. ایک نئی دنیا بنانی پڑے گی. وہ جو نئی دنیا ہے وہ ہم سب مل کے بنائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ, ہم نے سیاسی عمل کا آغاز کر دیا اس ملک سے. ہم ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایسے سے ہم آپ کو بڑا ہو کے نظر آئیں گے. جب ہم بڑا ہو کے نظر آئیں گے تو یاد رکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں نا, ہمیں تو کسی پولیس والے نے بھی کچھ نہیں کہنا, ہمیں تو کسی نے ڈنڈا مارتے ہوئے 2 دفعہ سوچنا ہے. پتا کیوں؟ جو ڈنڈا مارتا ہے وہ بھی تو بیچارہ ملازم ہے. وہ بھی تو غریب ہے, وہ بھی تو بے بس ہے. اس کو بھی جب مرضی کہتے ہیں یار اس پہ فائر کر دو, اس کو پکڑ لو. کب تک کرتا رہے گا؟ اگر اس کو یقین ہو کہ کوئی ایسی تحریک اٹھی ہے جو میری بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, میرے بھائیوں کی ہے, میری بہنوں کی ہے, اور اصل تحریک ہے, تو کیا آپ کو ڈنڈا مارے گا؟ یہ دنیا میں ہوا ہے جناب کہ دنیا میں ڈنڈا مارنے والوں کو بھیجا گیا کہ بھائی جن کو ڈنڈا مارو, اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے جا کے, انہوں نے کہا ہم نے بھی ڈنڈا مارنا جناب. انقلاب اصل میں اسی وقت ہوتا ہے جب ملک کے تمام ادارے, ملک کے تمام لوگ, ہر قسم کی فیلڈ کے لوگ, ان کے اندر طبقاتی شعور پیدا ہو اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ آج سے غریب غریب کے ساتھ ہے, امیر امیر کے ساتھ ہے. اور میں اس کو واضح کر دوں, یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں, امیر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں بہت پیسے ہوں. وہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر غریب کو مانتے ہیں, آپ برابری کو نہیں مانتے. تو ایک ایسا غریب آدمی جس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ امیر ہو جائے, تو وہ ہمارے لیے امیر ہے, جاگیردار ہے, زمیندار ہے اور سرمایہ دار ہے. ایسے تمام غریب لوگ تو وہ کھڑے بھی ہمیشہ
फैसले की घड़ी वाले दिन वो खड़े भी अमीर के साथ ही होंगे जितने मर्जी गरीब हों। इसके बरक्स उल्टा भी होता है, कई लोग बड़े अमीर होते हैं दुनियावी तौर पे, बड़े पैसे उनके पास, लेकिन जिस दिन फैसले की घड़ी आएगी वो गरीब के साथ खड़े होंगे। ऐसे लोग बेतहाशा है, मैं आपको बताऊं, और ऐसे लोग भी बेतहाशा है जो पहले वाली किस्म थी, जो गरीब होंगे लेकिन अमीर के साथ खड़े होंगे। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए भाई। क्या आप ऐसे लोग हैं? क्या आप इनकलाबी हैं? क्या आप अपने आप को गरीब समझते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कहते थे? क्या आप गरीब हैं क्या अमीर? और भाई अमीर तो सिर्फ खुदा है, उसकी जमीन है, क्या ये आपकी है? तो इंटरनेशनल यूथ एंड प्रोग्रेस मूवमेंट आप लोगों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ खड़ी रहेगी जब तक उसमें इस मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा, जब तक इस मुल्क में मजदूरों और किसानों की हुकूमत नहीं होगी, और जब तक इस मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क हम मिटा नहीं देंगे। तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।